बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुअज़्ज़िज़ नाज़रीन, सलाम अलैकुम। मैं हूँ साजिद रिज़वी। आप तमाम नाज़रीन का इस्तकबाल करता हूँ हमारे इस प्रोग्राम में। इंशाअल्लाह आज के प्रोग्राम में हम बात करेंगे शफ़ाअत के बारे में। शफ़ाअत हम सब चाहते हैं, ख्वाहिशमंद होते हैं कि रोज़े महशर हमारी शफ़ाअत हो, लेकिन शफ़ाअत किसे नसीब होगी? कौन वो लोग हैं जो हमारी शफ़ाअत कर सकते हैं? शफ़ाअत के मानी क्या है, इसका मफ़हूम क्या है? तो जी हाँ नाज़रीन, आज का हमारा ये मौजू है। इस मौजू पर बात करने के लिए हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आइए हम प्रोग्राम में इस्तकबाल करते हैं आली जनाब मौलाना यावर अब्बास साहब क़िबला का। सलामुन अलैकुम। अलैकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। क़िबला, बहुत बहुत शुक्रिया आपने वक्त निकाला। आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने हमें दावत दी और हम यहाँ आए। जी नाज़रीन, जैसा कि हमने आप तमाम नाज़रीन को बताया कि आज के प्रोग्राम में हम शफ़ाअत के बारे में बात करेंगे, तो सबसे पहला क़िबला जो सवाल मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि शफ़ाअत के क्या मानी है और इसका मफ़हूम क्या है? एक्चुअली शफ़ाअत को हमें समझना है तो आप कैसे समझाएंगे उसे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शफ़ाअत यानी किसी बुज़ुर्गी की, बुज़ुर्ग साहिब अज़मत शख्सियत की वसातत और सिफारिश को, रिकमेंडेशन को शफ़ाअत कहते हैं। अच्छा, ओके। और इसका जो मस्दर, मादा, जिसे हम इंग्लिश में रूट वर्ड कहते हैं, इसका मस्दर है शफ़ा। शफ़ा के लिटरल मीनिंग होते हैं जोड़ी और जुफ्त के, और इसकी टर्मिनोलॉजिकल मीनिंग या इस्तिलाही मफ़हूम होता है शफ़ाअत का ज़म्मु शैए इला मिस्लिही, किसी चीज़ को उसी के जैसी किसी दूसरी चीज़ के साथ मिला देना। ओके। ये शफ़ा है। और इसी वजह से शफ़ाअत को शफ़ाअत कहा जाता है कि इसमें दो तरफ़ा मफ़हूम पाया जाता है। यानी एक तरफ साहिब अज़मत, साहिब मंजिलत, एक साहिब इज़्ज़त शख्सियत है, साहिब इज़्ज़ो शान, और एक तरफ एक गुनाहगार इंसान है। इस गुनाहगार इंसान का साहिब अज़मत तक पहुँच जाना और इन दोनों का मिलकर साहिब अज़मत के नज़दीक ये इंसान पहुँच रहा है। अब ये दोनों के दोनों मिलकर साहिब अज़मत और गुनाहगार के जो शफ़ाअत के लिए आमादा है, अपनी निजात के लिए एक सामान फ़राहम करते हैं। इसी को शफ़ाअत कहते हैं। साहिब अज़मत भी शफ़ाअत करने के लिए तैयार है और ये भी वहाँ तक जाने के लिए तैयार है। यानी दोनों तरफ से अगर होगा तो ही शफ़ाअत। जब दो चीज़ें मिलती हैं और मिलने के नतीजे में एक जो राह नजात हासिल होती है, उसी को शफ़ाअत कहते हैं। ओके, तो मतलब ऐसा नहीं है कि जो है जैसे आपने कहा कि कोई बुजुर्ग है, बरतर है, साहिब इज़्ज़त है, वो शफ़ाअत अगर करना चाहे तो ही करेगा। ऐसा नहीं है कि वो हर एक की शफ़ाअत करेगा। वो शफ़ाअत अगर करना भी चाहेंगे तभी होगी, और होने के साथ साथ सामने वाले में शफ़ाअत पाने की सलाहियत भी हो, ज़रफ़ियत भी हो, कैपेसिटी भी हो। मसलन एक बंजर ज़मीन में अगर कोई दाना उगाना चाहे तो उसमें कैपेसिटी ही नहीं है कि उसमें दाने को डाल दिया जाए और वो उग भी जाए। लिहाजा दाना डालने की शर्त यह है कि ज़मीन भी ज़रख़ेज़ हो, यानी वहाँ से कुछ उगने की सलाहियत हो। तो लिहाजा ये दो बातें, इन दो बातों को दो तरफ़ा ये जो मीनिंग पाए जाते हैं, इनमें इसी दो बातों का ख्याल रखा गया है कि साहिब इजाज़त, जिसे अल्लाह की इजाज़त हासिल है, वो शफ़ाअत करने के लिए तैयार भी हो, और यहाँ शफ़ाअत का ये इंसान हकदार भी हो। ऐसा नहीं है कि बगैर हमने कहा और हमें मिल गई, हमने चाहा, हमने दुआ की और हमें मिल गई, ऐसा नहीं है। लिहाजा हकदार, ज़रफ़ियत, सलाहियत, ये होना बहुत ज़रूरी है। ओके। कुरान मजीद में कहीं शफ़ाअत का जिक्र है? कुरान मजीद किताब इलाही और किताब हिदायत है। जो इंसानी हिदायत के लिए कुरान मजीद को नाजिल किया गया, इसमें कुरान मजीद का तो दावा और ऐलान यह है कि इसमें कोई मसला ऐसा नहीं है कि जो ना हो। ला रतबिम वला याबिसिन इल्ला फ़ी किताबिम मुबीन। किताब मुबीन में हर खुशकोतर है, सब कुछ मौजूद है। तो अगर कुरान मजीद के एतबार से देखा जाए मसला शफ़ाअत या ये लफ्ज़ शफ़ाअत, तो कुरान मजीद ने लफ्ज़ शफ़ाअत को 30 मकामात पर इस्तेमाल किया है। अच्छा। इस 30 मकामात पर कहीं लफ्ज़ शफ़ाअत का इस्तेमाल किया है, कहीं लफ्ज़ शफ़ा का इस्तेमाल किया है, और कहीं लफ्ज़ शफ़ी का इस्तेमाल किया है। तो इतनी जगह पर इस्तेमाल करना या इतनी जगह पर इस्तेमाल होना
خود اس سبجیکٹ کی، اس مفہوم کی اہمیت کو اجاگر کر رہا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ایک چیز کو اگر بار بار ریپیٹ کیا جا رہا ہے تو گویا کہ اس کی بہت زیادہ اہمیت ہے، اسی لیے اس کی بار بار یاد دہانی کرائی جا رہی ہے۔ تو قرآن مجید نے خود لفظ شفاعت کے سملر ورڈز جیسے شفیع یا شف، قرآن مجید میں ٹوٹل 30 ٹائمز، کوئی ایک آیت جہاں پر 30 ٹائمز یہ لفظ استعمال ہوا ہے۔ اور اس کے علاوہ قرآن مجید کا سورہ بقرہ اور اس کی آیت نمبر 255، اس میں ارشاد الہی ہو رہا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، من ذا الذی یشفع عندہ الا باذنہ، ہے کوئی جو اس کی بارگاہ میں اس کی اجازت کے بغیر شفاعت کر سکتا ہے؟ یعنی یہ ایک سوال کیا جا رہا ہے۔ یہ آیت الکرسی جو ہم لوگ نارمل آیت الکرسی جو عام طور سے پڑھی جاتی ہے، اسی کی آیہ کریمہ ہے۔ ایک سوال کیا جا رہا ہے، کیا ایسا ہو سکتا ہے؟ یقیناً اس کا جواب یہی ہے کہ نہیں ہو سکتا، ایسا کوئی ہے ہی نہیں کہ جو بارگاہ خداوندی میں شفاعت کر سکے، مگر کون کریں گے؟ وہی افراد کریں گے، وہی صاحبان اجازت جنہیں پروردگار عالم نے اجازت دے رکھی ہے کہ وہ بارگاہ خداوندی میں کلام کر سکتے ہیں، بول سکتے ہیں، دوسروں کی شفاعت کر سکتے ہیں۔ تو یہاں پہ میں پوچھنا چاہوں گا، کون وہ لوگ ہوں گے جو رب العزت کی بارگاہ میں جو ہے جن کی شفاعت قابل قبول ہے؟ کوئی وہ شخصیت، وہ افراد، وہ اشخاص کہ جنہیں پروردگار عالم نے اپنی عزت اور اپنی اجازت اور رضایت سے نوازا ہے۔ عزت اور رضایت یعنی قرآن مجید کی اسی آیت کو اگر دیکھا جائے کہ آیت الکرسی کا یہ ایک فقرہ کہ من ذا الذی یشفع عندہ الا باذنہ، کون ہے جو اس کی اجازت کے بغیر اس کی بارگاہ میں شفاعت کر سکتا ہے۔ اگر اسی بات کو دیکھا جائے تو اس سے ہمیں یہ پتہ چل رہا ہے کہ اس کی بارگاہ میں کسی کو بولنے کی اجازت نہیں ہے، صرف وہی افراد بول سکتے ہیں، وہی افراد اس کی بارگاہ میں گناہ گار کو لے جا کر اس کے بارے میں کچھ کہہ سکتے ہیں جس کو اس نے اجازت دے رکھی ہے، اور اگر وہ نہیں ہے تو ان کے علاوہ نہیں کہا جا سکتا۔ اس سلسلے میں ہم آپ حضرات کی خدمت میں قرآن مجید کی دوسری آیت کہ جہاں پروردگار عالم نے یہ ارشاد فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم، اس میں پروردگار عالم نے اپنے حبیب سے یہ کہا ہے کہ میرے حبیب رات کے ایک خاص وقت میں نافلہ نماز انجام دینے کے لیے اٹھو، اور ان قریب بہت جلدی اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ تمہارا رب تمہیں مقام محمود پر فائز کر دے گا۔ جی، مقام محمود کیا ہے؟ یہ اتنا وہ پسندیدہ مقام ہے کہ جس کی آرزو ہر کوئی کرے گا، لیکن روایات میں اور مفسرین کا یہ اتفاق ہے کہ ہمارے آخری نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے علاوہ اس مقام محمود پر کوئی اور فائز نہیں ہوگا۔ جی، یہ مقام محمود کیا ہے؟ کا مقام محمود یہی ہے کہ روز قیامت ہمارے آخری نبی مقام شفاعت پر فائز ہوں گے۔ جی، روز قیامت جہاں پوری انسانیت میدان حشر میں جمع ہوگی اور تمام انبیاء و مرسلین ایک جگہ جمع ہوں گے، تو صاحب مجمع البیان تفسیر، قرآن مجید کی تفسیر کا نام صاحب مجمع البیان نے اپنی کتاب میں یہ کہا ہے کہ تمام مفسرین نے اس بات پر اتفاق کیا ہے کہ ہمارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم روز محشر میدان حشر میں لوائے حمد والمحمود لے کر اپنے ہاتھوں میں کھڑے ہو جائیں گے۔ تمام انبیاء و مرسلین ان کے ساتھ اس علم کے سائے میں جمع ہوں گے، اور سب سے پہلے آخری رسول اللہ کی بارگاہ میں شفاعت کریں گے۔ کن لوگوں کی کریں گے یہ بھی اور ان کی شفاعت قبول کی جائے گی، یہ بھی لکھا ہوا ہے وہیں کہ جہاں وہ شفاعت کرنے کی بات لکھی ہوئی ہے کہ وہ شفاعت کریں گے، وہ مقام محمود پر فائز ہیں، وہ شفاعت کریں گے، وہیں یہ بات بھی لکھی گئی ہے کہ بارگاہ خداوندی میں ان کی شفاعت قابل قبول ہوگی، اور ان کے بعد پھر دوسرے انبیاء بھی شفاعت کریں گے، صالحین بھی شفاعت کریں گے، مومنین بھی شفاعت کریں گے۔ اب سوال یہ ہے کہ یہ جو پروردگار عالم نے
ایک معیار بیان کیا ہے کہ شفاعت کون کرے گا. ہاں وہ ایک سوال جو ہم نے پوچھا تھا. شفاعت کریں گے وہ افراد کے جنہیں اس کی بارگاہ سے اجازت مل گئی ہوگی. مطلب ایک عام انسان اگر اس منزل پر پہنچ جاتا ہے کہ وہ شفاعت کر سکے تو کیا یہ پاسبل ہے کہ اسے بھی یہ حق دیا جائے کہ وہ دوسرے کی شفاعت کرے؟ شفاعت سب سے پہلے شفاعت کی ابتدا اللہ کے رسول سے ہوگی. اوکے. پھر یہ شفاعت انبیاء و مرسلین و اوصیاء کے ساتھ ہوتے ہوتے یہ مومنین تک بھی اس شفاعت کا سلسلہ جاری و ساری رہے گا. تو ایک مومن بھی دوسرے مومن بھی دوسرے مومن کی شفاعت کر سکتا ہے بشرط کہ اگر اسے بارگاہ خداوندی کی طرف سے اجازت مل گئی ہو. اوکے. ایسا نہیں ہے کہ کوئی بھی کر دے گا. نہیں، کوئی جسے اجازت ملی ہوگی وہی کر سکتا ہے. یہی شفاعت کا مفہوم ہے. قرآن مجید کی اس کے علاوہ دوسری آیت میں کہ قرآن مجید کے سورہ زمر کی آیت نمبر 44 اس میں تو قرآن مجید نے یہ اعلان کر دیا قل للہ الشفاعۃ جمیعا لہ ملک السماوات والارض ثم الیہ ترجعون. قرآن مجید کا سورہ زمر ہے. اس میں پروردگار عالم یہ کہہ رہا ہے میرے حبیب آپ کہہ دیجئے قل للہ الشفاعۃ جمیعا، تمام کی تمام شفاعت اللہ سے مخصوص ہے اور وہی زمین و آسمان کا مالک ہے اور پوری انسانیت اس کی طرف پلٹ جائے گی. جی سب کے سب اس کی بارگاہ میں پلٹ کر چلے جائیں گے. تو قرآن مجید نے تو ابھی تو یہاں یہ کہا ہے کہ صرف اور صرف خدا سے مخصوص ہے شفاعت. اس کے علاوہ قل للہ الشفاعۃ جمیعا، تمام شفاعت اللہ سے مخصوص ہے. لیکن اس کے بعد قرآن مجید یہ بھی کہہ رہا ہے کہ نہیں، اللہ کے علاوہ مثلا اللہ کے رسول بھی شفاعت کریں، شفاعت کر سکتے ہیں. ہاں اللہ کے رسول کے وصی بھی مثلا اہل بیت اطہار علیہم السلام بھی شفاعت کریں گے، انبیاء بھی شفاعت کریں گے، اوصیاء بھی شفاعت کریں گے. تو قرآن مجید ابھی تو یہ کہہ رہا ہے کہ شفاعت مخصوص ہے اللہ سے. ہاں. اور پھر قرآن مجید یہ بھی کہہ رہا ہے کہ مثلا جیسے قرآن مجید کا سورہ بقرہ اور اس کی آیت نمبر 255 جس میں یہ کہا جا رہا ہے من ذا الذی یشفع عندہ الا بإذنہ، کون ہے کہ جو اس کی اجازت کے بغیر یعنی اس کی اجازت کے بغیر کوئی نہیں کر سکتا مگر اس کی اجازت سے تو کر سکتا ہے. جی یہاں یہ کہہ رہا ہے کہ شفاعت صرف اللہ سے مخصوص ہے، وہاں قرآن مجید یہ کہہ رہا ہے کہ نہیں، وہ افراد بھی کریں گے کہ جنہیں پروردگار عالم اجازت دے دے گا. تو اس کا مطلب کیا ہے؟ کہ اس کا مطلب صرف یہی ہے کہ ہر کوئی شفاعت نہیں کر سکتا، یا تو خدا کرے گا یا وہ افراد کریں گے جنہیں اجازت اور رضایت الہی شامل حال ہوگی. بے شک ورنہ ہر کوئی شفاعت نہیں کر سکتا. اچھا ایک چیز اور ہے، جب اس دنیا میں اکثر ہم دعا چاہتے ہیں اور ہماری ایک خواہش یہ ہوتی ہے کہ روز محشر جب ہم سب لوگ جمع ہوں تو وہاں پہ رسول اکرم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جنہیں شفیع روز جزا کہا جاتا ہے، اور یقیناً ہر مسلمان چاہتا ہے کہ ان کی شفاعت ہم سب کو نصیب ہو. لیکن یہاں پہ ایک سوال کرنا چاہوں گا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کن لوگوں کی شفاعت کریں گے اس دن؟ مطلب کیا پوری امت کی شفاعت کریں گے؟ اللہ کے رسول حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم شفیع روز جزا ہے، یہ تو طے ہے، یہ طے ہے. قرآن مجید نے بھی اس بات کی تائید کی ہے، اس بات کو سپورٹ کیا ہے کہ اللہ اپنے خاص بندوں کو اجازت عطا کرے گا اور اس اجازت کے بعد انبیاء و مرسلین اور ہمارے رسول اپنے امت کے صاحبان افراد کی، صاحبان ایمان کی شفاعت کریں گے. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا اللہ کے رسول اپنی پوری امت کی شفاعت کریں گے یا اس امت کے درمیان سے کچھ ہی افراد شفاعت حاصل کر پائیں گے؟ کیونکہ آپ نے پہلے جو کہا ہے کہ شفاعت جو کرے گا وہ بھی مطلب ریڈی ہونا چاہیے، ریڈی بھی ہونا چاہیے اور وہ حقدار بھی ہونا چاہیے. لہذا اس سلسلے میں جو مفسرین کا کہنا ہے وہ یہ ہے کہ اہل بیت علیہم السلام شفاعت کریں گے، یہ تو طے ہے، مگر کن کی کریں گے؟ ہاں ان کے سلسلے میں 3 باتیں یہ کہی گئی ہے کہ ان کی کریں گے کہ جو صاحبان ایمان ہے. صاحبان ایمان کے ساتھ ساتھ عقیدہ رسالت اور خاتمیت پر ان کا مکمل یقین ہوتا ہے. اس کے علاوہ ولایت آل محمد علیہم السلام اور اس کے ساتھ ساتھ ولایت کے ساتھ ساتھ وہ ان کے دشمنوں سے نفرت بھی کرتے ہوں. یعنی اس بات کو بھی ضروری سمجھا گیا ہے.
صرف یہ عقیدہ ہی کافی نہیں ہے کہ یہ عقیدہ ہے کہ پروردگار عالم کے وجود پر ایمان لے آئیں اور رسالت کا کلمہ پڑھیں اور ولایت کا اقرار کر لیں، بلکہ ان باتوں کے ساتھ ساتھ ان کے دشمن سے نفرت اور مطلب اگر نفرت کریں گے تو شفاعت ہوگی، بیزاری بھی ہونی چاہیے، چونکہ نہیں ہو سکتا کہ آدمی مثلا حق پر بھی چل رہا ہو اور مثلا مطلب ادھر بھی ہو اور ادھر بھی ہو، ایسا نہیں ادھر بھی ہو اور ادھر بھی نہیں ہو سکتا۔ لہذا یہ ایک کرائیٹریا ہے کہ اگر آپ ادھر چل رہے ہیں تو جیسے ادھر چلنے کی ایک علامت کیا ہے، ایک علامت یہ ہے کہ صاحب ایمان ہو، کلمہ رسالت پڑھ رہا ہو، ولایت کا اقرار کر رہا ہو، اس کی ایک یہ بھی علامت اور یہ سائن بتایا گیا ہے کہ وہ ان کے دشمنوں کے قریب بھی نہ جاتا ہو، ان سے نفرت کرتا ہو، بیزاری کرتا ہو، یعنی انہیں اچھا نہ سمجھتا ہو۔ بالکل ظاہر سی بات ہے وہ تو اچھے ہے ہی نہیں، چونکہ ظاہر سی بات ہے جب ایک آدمی حق سے الگ ہو گیا تو حق سے الگ ہونے کا مطلب یہ ہے کہ ہمیں اس سے الگ ہونا ہے۔ تو اس کے ساتھ ساتھ جیسے کہ ہم لوگ سوچتے ہیں کہ اگر ہم کوئی گناہ بھی کر دیتے ہیں تو ہم معافی مانگ لیں گے، اس کے بعد ہمیں شفاعت مل جائے گی، تو کیا گناہ گار، ایک مجرم، حق غاصب انسان کی بھی شفاعت ہو سکتی ہے؟ دیکھیے یہ تو طے ہے کہ شفاعت جو ہوگی وہ گناہ گار ہی کی ہوگی، اچھا یہ تو طے ہے، چونکہ جو گناہ گار نہیں ہے انہیں تو شفاعت کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ مثلا ایک ایگزام میں کچھ اسٹوڈنٹ تو نکل گئے اور کچھ رہ گئے، تو اب جو سورس لگائی جائے گی وہ کن کے لیے لگائی جائے گی؟ انہی کے لیے لگائی جائے گی، گریس مارک کسے لیے دیا ہے؟ انہیں ہی دیا جائے گا کہ جو رہ گئے ہیں۔ شفاعت تو یہ تو طے ہے کہ شفاعت رسول اور آل رسول علیہم الصلاۃ والسلام گناہ گار ہی کے شامل حال ہوگی، مگر یہ بھی طے ہے کہ وہ گناہ گار اتنا بڑا گناہ گار نہ ہو کہ جو دائرہ اسلام ہی سے خارج ہو گیا ہو۔ لہذا تھوڑا بہت اگر کم ہو یا گناہ ہو بھی گئے، کوئی کوتاہی اور عذر اس کے شامل حال بھی ہو گیا تو اس کی شفاعت ہوگی، یقیناً ہوگی۔ ایسا ممکن ہے کہ اگر چھوٹے موٹے گناہ ہیں تو وہ معاف کر دیے جائیں گے اور اسے شفاعت نصیب ہو جائے گی۔ اچھا، دنیا میں ایسے کون کون سے کام ہیں جو باعث شفاعت بن سکتے ہیں؟ مطلب انسان اپنی زندگی میں سوچتا ہے کہ کچھ ایسے کام کرے جو ہماری شفاعت کا ذریعہ بنے۔ ہاں، شفاعت کے ذریعے کے سلسلے میں ہم آپ کی خدمت میں مولا کائنات حضرت علی علیہ الصلاۃ والسلام کے کچھ باتیں بیان کر دیتے ہیں کہ جہاں آپ نے یہ ارشاد فرمایا کہ شفاعت کے لیے کون سے اعمال کیے جائیں کہ جن کے بعد انسان شفاعت کا حقدار ہو جاتا ہے۔ اس سلسلے میں ہم آپ کی خدمت میں مولا کائنات کا ارشاد گرامی کہ آپ نے نہج البلاغہ میں ارشاد فرمایا، بسم اللہ الرحمن الرحیم، فَاجْعَلُوا طَاعَةَ اللَّهِ شَفِيعًا لِدَرْكِ طَلَبَتِكُمْ۔ یہاں مولا کائنات نے یہ ارشاد فرمایا ہے، فَاجْعَلُوا طَاعَةَ اللَّهِ شَفِيعًا، اللہ کی اطاعت کو اپنا شفیع قرار دیجیے۔ جی، اللہ کی اطاعت بھی شفیع ہو سکتی ہے، پروردگار عالم کی پیروی یعنی پروردگار عالم کے احکام پر عمل اگر انسان کر رہا ہے، اس کی اطاعت کر رہا ہے، اس کے حکم کے سامنے سربہ سجود ہے، تو یہ عمل بھی خود شفیع ہو سکتا ہے، شفاعت کروانے والا ضروری نہیں کہ معصومین علیہم الصلاۃ والسلام ہی شفاعت کریں، بلکہ یہ نیک عمل بھی ہماری شفاعت کریں گے، جیسا کہ مولا کائنات کا یہ ارشاد گرامی ہے کہ اللہ کی اطاعت بھی شافع ہے، شفیع ہے، شفاعت کرنے والی ہے۔ اس سلسلے میں ہم آپ کی خدمت میں دوسری حدیث یہ بیان کر دیتے ہیں کہ مولا کائنات نے نہج البلاغہ میں دوسرا ارشاد گرامی یہ ہے کہ لا شافع انجہ من الاعتذار، اعتذار سے زیادہ مقبول کوئی شفیع نہیں ہے۔ مطلب اعتذار کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ اعتذار کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اپنا عذر قبول کر لینا۔ میں نے اگر کوئی غلطی کی ہے تو مجھے یہ مان لینا چاہیے کہ ہاں مجھ سے ایسا ہوا ہے۔ اگر انسان یہ مان رہا ہے تو اس بات کا قبول کر لینا بھی ہماری شفاعت کا باعث قرار دیا جا سکتا ہے۔ یہ بات بھی بہت، چونکہ اکثر ایسا ہوتا ہے کہ ہم ماننے ہی کے لیے تیار نہیں ہوتے، لہذا یہ بات بھی مان لینا کہ نہیں ہم سے غلط ہوا ہے، یہ بھی ایک بہت بڑی بات ہے، اور یہ بات بھی باعث شفاعت ہو سکتی ہے، بلکہ ہوگی۔ پھر تیسرے مقام پر مولا کائنات حضرت علی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، الصیام والقرآن،
یشفعان للعبد یوم القیامہ، قرآن مجید اور روزے، یہ دونوں چیزیں روز قیامت انسان کی شفاعت کریں گے۔ یہ وہ اعمال ہیں کہ جن کے ذریعے سے انسان اپنی شفاعت کا مستحق قرار دیا جا سکتا ہے، اور ان کے ذریعے سے انسان اپنی شفاعت کے مرحلے کو آگے بڑھا سکتا ہے۔ اگر ان کے بعد بھی کچھ کمی رہ جاتی ہے تو پھر الحمدللہ اللہ کے رسول اور ان کے آل پاک طیب و طاہر موجود ہے کہ جو ہمارا ہاتھ تھامنے کے لیے موجود ہے۔ لہذا یہ چیزیں بھی روایات میں سب سے بڑی جو بات بیان کی گئی ہے وہ یہ ہے کہ آپ یعنی انسان جو غلطی اور خطا کا مستحق یعنی سرزد ہو رہی ہے اس سے غلطی اور خطا، اسے وہ قبول کر لے، یعنی معافی مانگ لے اگر احساس ہو جائے، احساس گناہ، احساس اکڑ کے نہ رہے کہ نہیں میں تو احساس گناہ بھی انسان کو یعنی انسان کو منزل کمال پر فائز کرنے کے لیے بہت مؤثر ہوتا ہے، اور یہ کہیں نہ کسی حد تک انسان کو آگے بڑھاتا ہے۔ اور ساتھ ہی ساتھ ایک چیز اور میں جاننا چاہوں گا کہ اکثر لوگ کہتے ہیں کہ ہماری شفاعت آپ کے ذریعے ہو جائے اس دنیا میں، تو اس طرح کی دعا یا لوگوں سے کہنا صحیح ہے؟ آپ کے ذریعے ہماری شفاعت ہو جائے یعنی ایک انسان کا ایک انسان سے یہ مثلا گزارش کرنا یا امید کرنا۔ دیکھیے اگر بندہ مومن اور نیک اکثر بات چیت میں ہم لوگ بولتے ہیں نا نہیں آپ تو بہت مومن انسان ہیں اور اللہ کی بارگاہ میں ہمارے لیے بھی شفاعت کا ذریعہ بنے انشاءاللہ۔ بندہ مومن اگر واقعاً بندہ مومن ہے تو وہ شفاعت کا ذریعہ بن سکتا ہے، لیکن یہ تو طے ہے کہ محمد اور آل محمد علیہ الصلاۃ والسلام شفاعت کا ذریعہ ہے۔ اوکے، چلیے مولانا صاحب بہت بہت شکریہ۔ جو کانسیپٹ تھا شفاعت کا تو ہم لوگ نے کوشش کیا کہ ناظرین تک یہ پیغام پہنچایا جائے کہ شفاعت کیا ہے اور کس کی ہو سکتی ہے اور کون لوگ شفاعت کریں گے۔ آپ کا بہت بہت شکریہ، آپ پروگرام میں تشریف لائیں۔ آپ کا بھی بہت بہت شکریہ۔ جی ہاں ناظرین، جاتے جاتے صرف اتنا ہی کہنا چاہوں گا کہ شفاعت کی ضرورت ہم سب کو ہے، لیکن جیسا کہ قبلہ نے بتایا کہ شفاعت ان لوگوں کی ہوگی جو ڈیزرو کرتا ہوگا، اور جس کو شفاعت کرنے کا حق اللہ نے دیا ہے وہ لوگ ہماری شفاعت کریں گے۔ اسی دعا کے ساتھ کہ روز محشر رسول اکرم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم شفیع روز جزا ہم سب کو جو ہے ان کی شفاعت نصیب ہو۔ انشاءاللہ پھر کسی پروگرام میں آپ تمام ناظرین سے ملاقات کریں گے۔ دیکھتے رہیے چینل ون، بہت بہت شکریہ۔